मतन आपकी मौत की दलील अल्लाह ताला का ये इरशाद है, बेशक आपको भी मरना है और इनको भी मरना है, फिर क़ियामत के रोज़ तुम मुकद्दमात अपने रब के सामने पेश करोगे। शरह इस आयत में बयान किया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिनकी तरफ आप भेजे गए थे सब के सब मौत से दो चार होने वाले हैं, और ये कि वो लोग अल्लाह ताला के यहाँ क़यामत के रोज़ झगड़ेंगे और वो इनके दरमियान हक़ के मुताबिक फ़ैसला फरमाएगा। अल्लाह ताला मोमिनीन के खिलाफ काफिरों के लिए हरगिज़ कोई राह पैदा नहीं करेगा। मतन लोग जब मर जाएंगे तो दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। दलील अल्लाह ताला का ये इरशाद है, हमने तुमको इसी ज़मीन में पैदा किया और इसी में हम तुमको लौटाएंगे और फिर दोबारा इसी से निकालेंगे। सूरत नूह आयत नंबर 17-18। और ये इरशाद के अल्लाह ताला ने तुमको ज़मीन से एक ख़ास तौर पर पैदा किया, फिर तुमको इसी में लौटाएगा और तुमको बाहर ले आएगा। शरह मुअल्लिफ़ अलैहिर्रहमा ने इस जुमला में बयान किया है कि लोग जब मर जाएंगे तो दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। अल्लाह ताला जज़ा के लिए इन्हें इनकी मौत के बाद ज़िंदा उठाएगा, और यही रसूलों के भेजने का फ़ायदा है कि इंसान इसी रोज़ यानी रोज़ हशर के लिए अमल करे। ये वो दिन है कि जिसके ऐसे ऐसे हालात और ऐसी ऐसी हौलनाकियाँ अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं कि दिल अल्लाह ताला की तरफ पनाह ढूंढने लगता है और इस दिन का खौफ तारी हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, सो अगर तुम कुफ्र करोगे तो इस दिन से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा, जिसमें आसमान फट जाएगा, बेशक इसका वादा ज़रूर होकर रहेगा। सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 17-18। इस जुमला में ईमान बिलबास दोबारा ज़िंदगी पर ईमान की तरफ इशारा है। शेख रहमुल्लाह ने इस पर दो आयतों से इस्तेदलाल किया है, यानी हमने तुमको ज़मीन से इस वक्त पैदा किया था जबकि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से हुई थी, यानी मौत के बाद दफन की शक्ल में, यानी क़यामत के रोज़ दोबारा ज़िंदा करके। ये आयत मिन्हा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा की मुकम्मल मवाफ़िकत कर रही है। इस मफ़हूम की बेशुमार आयतें हैं। अल्लाह ताला ने बयान किया और इस बात मीआद के सिलसिले में तकरार से काम लिया है ताकि लोग इस पर ईमान लाए, इनका यकीन बढ़े और इस यौम अज़ीम के लिए अमल करें, जिसके लिए अमल करने वालों में और इस दिन के नेक बख्तों में खुद को शामिल किए जाने की हम अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते हैं। मतन और दूसरी ज़िंदगी के बाद इनसे हिसाब लिया जाएगा और इनके अमाल के मुताबिक इन्हें बदला दिया जाएगा। दलील अल्लाह ताला का ये इरशाद है, ताकि जिन्होंने बुराई की है इनका अमल का बदला दे और जिन्होंने अच्छाई की है अच्छाई का बदला दे। सूरह नजम आयत नंबर 31। जो दूसरी ज़िंदगी का इनकार करता है इसकी तकफीर की जाएगी। दलील अल्लाह ताला का ये इरशाद है, ये काफिर ये दावा करते हैं कि वो हरगिज़ दोबारा ज़िंदा न किए जाएंगे। आप कह दीजिए, क्यों नहीं, वल्लाह ज़रूर दोबारा ज़िंदा किए जाओगे, फिर जो कुछ तुमने किया है तुमको सब जतला दिया जाएगा और अल्लाह को बिल्कुल आसान है। सूरह तगाबुन आयत नंबर 7। शरह यानी लोगों को दूसरी ज़िंदगी के बाद बदला दिया जाएगा और इनके अमल का हिसाब लिया जाएगा। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। अल्लाह ताला ने फरमाया है,
سو جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 7-8۔ اور فرمایا، اور قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے، سو کسی پر اصلاً ظلم نہ ہوگا، اور اگر عمل رائے کے دانہ کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو حاضر کر دیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47۔ اور فرمایا، جو شخص نیک کام کرے گا تو اس کو اس کے 10 حصہ ملیں گے، اور جو شخص برے کام کرے گا تو اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 160۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و احسان کے طور پر نیکی 10 گنا سے 700 گنا بلکہ لاتعداد گنا تک ہوگی۔ اللہ جل وعلا نے عمل صالح کے ساتھ فضل فرمایا، پھر اس پر بے شمار اور بے پناہ جزا دے کر مزید احسان کیا ہے۔ جہاں تک عمل بد کی بات ہے تو اس کا بدلہ اتنا ہی ہوگا جتنا کہ عمل ہے، اس سے زیادہ انسان کو بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو شخص برے کام کرے گا تو اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 160۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی فضل و احسان ہے۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے اس پر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے استدلال کیا ہے، تاکہ جنہوں نے برائی کی ہے ان کے عمل کا بدلہ دے۔ سورۃ النجم آیت نمبر 31۔ یہاں برائی کا بدلہ نہیں کہا ہے جس طرح کہ اچھائی کے بدلہ کے بارے میں کہا گیا ہے، اور جنہوں نے اچھائی کی اچھائی کا بدلہ دے۔ سورۃ النجم۔ جس نے دوسری زندگی کا انکار کیا وہ کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جینا اور کہیں نہیں، صرف یہی فی الحال کا جینا ہے، اور ہم دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک، قسم ہمارے رب کی، فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 29-30۔ اور فرمایا، اس روز جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اس روز کو وہی جھٹلاتا ہے جو سرکش اور مجرم ہو۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جائے تو یوں کہہ دیتا ہے کہ بے سند باتیں ہیں، اگلوں سے منقول چلی آتی ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں، بے شک یہ لوگ اس روز اپنے رب کے دیدار سے روک دیے جائیں گے، پھر یہ دوزخ میں داخل ہوں گے، پھر کہا جائے گا کہ یہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 10 سے لے کر 17 تک۔ بلکہ یہ لوگ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، اور ہم نے ایسے شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 11۔ اور فرمایا، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کے اور اس کے سامنے جانے کے منکر ہیں، وہ لوگ میری رحمت سے نا امید ہوں گے، اور یہی ہیں جن کو دردناک عذاب ہوگا۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 23۔ شیخ رحمہ اللہ نے فرمان الہی زعم الذین کفروا، یعنی یہ کافر دعویٰ کرتے ہیں کہ سے استدلال کیا ہے۔ ان منکرین کو مندرجہ ذیل دلیلوں سے مطمئن کیا جانا چاہیے۔ اول، دوبارہ زندگی کا معاملہ آسمانی کتابوں اور شریعتوں میں انبیاء و مرسلین سے بتواتر منقول ہے۔ ان کی امتوں میں ایسی مقبولیت عام حاصل تھی، تم لوگ اس کا انکار کیوں کرتے ہو جبکہ کسی فلسفی یا صاحب دستور یا صاحب فکر کی طرف سے منقول ہر بات تسلیم کر لیتے ہو، حالانکہ وہ اس مرتبہ کو نہیں پہنچ پاتی
جس مرتبہ کو دوبارہ زندگی سے متعلق خبر پہنچی ہوئی ہے، نہ وسائل نقل کے لحاظ سے نہ واقعہ کی شہادت کے اعتبار سے۔ دوم، کئی طریقوں سے عقل دوبارہ زندگی کے امکان کی شہادت دیتی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، کوئی اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ وہ عدم کے بعد پیدا کیا گیا ہے۔ اس نے جب وجود پایا تو وہ کچھ نہیں تھا، لہٰذا وہ ذات جس نے اسے نہ ہونے کے بعد پیدا کیا اور وجود دیا ہے وہ اس کے دہرانے پر بدرجہ اولیٰ قدرت رکھتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور وہی ہے جو اول بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس کے نزدیک زیادہ آسان ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 27۔ اور فرمایا، ہم نے جس طرح اول بار پیدا کرنے کے وقت ہر چیز کی ابتدا کی تھی اسی طرح اس کو دوبارہ پیدا کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، ہم ضرور کریں گے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 104۔ پوائنٹ سیکنڈ، آسمان و زمین کی عظیم جسامت اور بناوٹ کے پیش نظر ایک آدمی بھی ان کی پیدائش کی عظمت کا انکار نہیں کرتا۔ جس ذات نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے وہ بے شک لوگوں کو وجود دینے اور ان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بالیقین آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا آدمیوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے۔ سورۃ المومن آیت نمبر 57۔ اور فرمایا، کیا ان لوگوں نے یہ نہ جانا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے میں ذرہ نہیں تھکا، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 33۔ اور فرمایا، جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے آدمیوں کو پیدا کر دے؟ ضرور قادر ہے، اور بڑا پیدا کرنے والا، خوب جانے والا ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی۔ سورہ یاسین آیت نمبر 81-82۔ پوائنٹ نمبر تھرڈ، ہر صاحب نگاہ مشاہدہ کرتا ہے کہ زمین خشک اور بے آب و گیاہ ہوتی ہے، لیکن جب اس پر بارش نازل ہوتی ہے تو وہی زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ مردنی کے بعد اس کی نباتات زندگی پا جاتی ہے۔ جو ذات زمین کی موت کے بعد اس کو حیات بخش سکتی ہے وہ مردوں کو حیات دینے اور انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ تو زمین کو دیکھتا ہے کہ دبی دبائی پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے۔ بے شک جس نے اس زمین کو زندہ کر دیا مردوں کو زندہ کر دے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 39۔ سوم، اللہ تعالیٰ نے احیاء موتا کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں ان کے پیش نظر تجربہ اور واقعہ دوسری زندگی کے امکان کی گواہی دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے 5 واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ ترجمہ، یا آپ کو یہ قصہ بھی معلوم ہے، جیسے ایک شخص تھا کہ ایک بستی پر ایسی حالت میں اس کا گزر ہوا کہ اس کے مکانات اپنی چھتوں کے بل گر گئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد کس کیفیت سے زندہ کرے گا؟ سو اللہ نے اس شخص کو 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اس کو زندہ اٹھایا۔ پوچھا کہ تو کتنے دنوں اس حالت میں رہا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ 1 دن رہا ہوں گا یا 1 دن سے بھی کم۔ فرمایا کہ نہیں بلکہ تو 100 برس رہا ہے۔ تو اپنی کھانے اور پینے کی چیز کو دیکھ لے کہ سڑی گلی نہیں، اور اپنے گدھے کی طرف نظر کر، اور تاکہ ہم تجھ کو ایک نذیر لوگوں کے لیے بنا دے، اور اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کر کہ ہم اس کو کس طرح ترکیب
دے دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ پھر جب یہ سب کیفیت اس شخص پر واضح ہو گئی تو کہہ اٹھا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 259۔ 4، حکمت بعد الموت کا تقاضا کرتی ہے کہ تاکہ ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جا سکے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگوں کو پیدا کرنا بیکار ہوتا، اس کی نہ کوئی قیمت ہوتی اور نہ کوئی حکمت، بلکہ اس زندگی میں انسان اور چوپایوں میں کوئی بھی فرق نہ رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی محمل پیدا کر دیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے؟ سو اللہ بہت ہی عالی شان ہے، جو کہ بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہ عرش کریم کا مالک ہے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 115 116۔ اور فرمایا، بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 15۔ اور فرمایا، اور یہ لوگ بڑا زور لگا کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اس کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ کیوں نہیں؟ اس کا وعدہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں لاتے، تاکہ جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے ان کے روبرو اس کا اظہار کر دے، اور تاکہ کافر لوگ یقین کر لیں کہ واقعی وہی جھوٹے تھے۔ ہم جس چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں بس اس سے ہمارا اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ تو ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ سورۃ نحل آیت نمبر 38 تا 40۔ اور فرمائے، یہ کافر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہرگز دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے، کیوں نہیں، وہ اللہ ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا ہے تم کو سب جتلا دیا جائے گا، اور یہ اللہ کو بالکل آسان ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 7۔ اور منکرین بعث سے یہ دلائل بیان کیے جائے، پھر بھی وہ اپنے انکار پر مصر رہے تو وہ متکبر اور سرکش ہے۔ اور عنقریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنہوں نے ظلم کر رکھا ہے کہ کیسی جگہ ان کو لوٹ جانا ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 227۔ متن: اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، ان سب کو خوش خبری دینے والے اور خوش سنانے والے پیغمبر بنا کر اس لیے بھیجا کہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے ان پیغمبروں کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے۔ شرح: مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان سب کو خوشخبری دینے والے اور خوف سنانے والے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 165۔ جو ان کی اطاعت کرتے ہیں انہیں وہ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور جو مخالف ہیں انہیں جہنم سے ڈراتے ہیں۔ رسولوں کے بھیجنے میں عظیم حکمتیں ہیں، ان میں سے اہم حکمت بلکہ وہی اہم ہے کہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے پاس رسولوں کو بھیج دینے کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، جیسا کہ ارشاد ہے، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیغمبروں کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 165۔ ایک حکمت یہ ہے کہ رسولوں کو بھیجنا بندوں پر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کاملہ ہے، کیونکہ انسانی عقل چاہے جتنی بھی ہو اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص واجب حقوق کی تفصیلات معلوم کر سکے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا احاطہ کر سکے۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ اس کے اسماء الحسنی کا علم حاصل کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول علیہ السلام کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب حق نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلاف کا فیصلہ کرے۔
پہلے رسول نوح علیہ السلام سے لے کر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسول نے سب سے عظیم جو دعوت دی وہ توحید کی دعوت تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور تحقیق کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 36۔ اور فرمایا، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی عبادت کرو۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25۔ متن